आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। खबरें तो सब आपको पता है, सबसे बड़ा शोर पड़ा हुआ है। बाजवा साहब ने अमेरिकन इकॉनमी के एक अंडर सेक्रेटरी को फ़ोन किया। अच्छा, यहाँ अंडर सेक्रेटरी जैसे हमारे यहाँ वज़ीर मुमलिकत कहलाते हैं मेरे ख्याल में, तो वहाँ तो ज़्यादातर पार्लियामेंट के लोग होते हैं। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो पिक एंड चूज़ होता है, और एक्सपर्ट होते हैं ज़्यादातर जो अंडर सेक्रेटरी टाइप लोग होते हैं या जो सिस्टम का हिस्सा होते हैं ब्यूरोक्रेटिक। तो कोई 5-6 तो होते हैं हर मिनिस्ट्री में। तो बाजवा साहब ने फ़ोन किया, उस पर बड़ा एतराज़ है कि जी एटमी मुल्क, 30 करोड़ की आबादी का मुल्क, दुनिया की 5वीं बड़ी फ़ौज का 6ठी बड़ी फ़ौज का मुल्क और इस्लाम का किला। तो हुजूर खासकर इमरान खान साहब ने भी एतराज़ किया कि ये बड़ी कमज़ोरी की निशानी है और ये हालात की गवाही देती है। और खान साहब जो कल अपने सहाफ़ी चीफ कहना चाहिए अरशद शरीफ को इंटरव्यू दिया, उसमें तो हर बात का एक ही जवाब था कि हर मसला जो पैदा हुआ वो शफाफ इंतखाबात से मुंसलिक है, और जो अब मसाइल खड़े हैं और जो खड़े होने वाले हैं वो भी इंतखाबात से जुड़े हुए हैं। तो काश 2018 में शफाफ इंतखाबात हो जाते तो ये हाल ना होता। तो खान साहब ने बहरहाल बड़ी तनकीद की है, तो उस पर कहने वाले आप लोगों ने सुना होगा, और यही सच है कि ये बाजवा साहब तो एडवांस टीम के तौर पे जब खान साहब भीख मांगने जाया करते थे तो एडवांस टीम जो जाती है इंटोरेज हमेशा किसी प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले, ब्यूरोक्रेटिक लोग होते हैं या पार्टी के लोग होते हैं जो पहले जाके लॉबिंग करते हैं। तो ये पहला मौका था कि 2018 के बाद हर जगह बाजवा साहब जाते थे, चाइना हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, हर जगह जहाँ जहाँ से खान साहब ने भीख मांगी और जहाँ ताल्लुकात ख़राब हुए तो बाजवा साहब ही पहुँचे। तो यहाँ पर भी बाजवा साहब ने ये अपील करनी थी, और फिर साढ़ा बाबा उतने रहेगा, जाने वाले हैं, 2 महीने रह गए हैं और रेलिवेंसी भी ख़त्म हो गई है। तो कहते हैं ना मौलाना कौसर नियाज़ी के बग़ार के मर के ताब के दर्द की दवा करते, मर न जाते तो और क्या करते। तो इस मुल्क की शर्म, गैरत, इसकी हमीयत, खुद मुख्तारी, गैर जानिबदारी, वो तो सबको पता है कि टका टोकरी होकर रह गई है। कल मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, मैं उसकी तरफ आऊँगा, जिनमें बहुत से जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर तरीन लोग, कि क्या गुफ्तगू हुई। इस वक्त शोर ये पड़ा हुआ है असल तो कि पंजाब में फारिग हो गई है मुस्लिम लीग नून, और असम्बली से भी चली गई, मतलब हुकूमत से भी चली गई, और सारा कुछ कर्ज कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम लीग के लिए काम करते थे सोशल मीडिया पे या प्रोफेशनल मीडिया में, वो अब रो रहे हैं कि जी हमला ले डूबा, और ये लिमिटेड कंपनी शरीफों की ले डूबी। आपको याद होगा इन प्रोग्राम में सबसे पहले कह दिया था कि ये लिमिटेड कंपनी है, ये बाप और बेटे मिलकर खान साहब की जो मकबूलियत में कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसे पूरा कर देंगे। तो अभी एक मैं ट्रोलर को सुन रहा था जो नून के लिए काम करता रहा है, वो कह रहा था कि अगले इलेक्शन में बिल्ली, अब शेर तो बचा नहीं, अब बिल्ली का निशान ले लीजिएगा। तो मैं उस पर इजाफा कर देता हूँ कि बिल्ली का न सिर्फ निशान लीजिएगा बल्कि पीछे से वो एक बंदा मिमिक्री जो करते हैं ना, उन्हें अंदर डाल के बिल्ली के फेस में म्याऊं म्याऊं भी करवाइएगा कि मियाँ साहब आ जाओ, हुणते आ जाओ, मियाँ साहब हुणते आ जाओ, म्याऊं म्याऊं करती ना बिल्ली कि मियाँ आओ मियाँ आओ। तो फारिग हो गए। देखें, पंजाब के जो नौजवान सहाफ़ी हैं जो कवर करते हैं गुज़िश्ता 10-15 साल से, जी ध्यान में रखें कि जब खान साहब का लाहौर में पहला जलसा हुआ था ना, तो मैंने उसी वक्त नोट कर लिया था कि नौजवान सहाफ़ी जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ थे, और ये जो बूढ़ी कैबिनेट की चैन है नवाज शरीफ की लाहौर में, वो हमेशा से उन्हीं के साथ थे, और ये ज़मीनी हक़ाइक़ से मेरे ख़्याल में दूर रहते हैं। और 2013 के इंतख़ाबात के मौके पे मैं पाकिस्तान में था, मैंने उसी वक्त नोट कर लिया था कि खान साहब को, ये मैं पिछले प्रोग्रामों में दर्जनों बार बता चुका हूँ कि खान साहब तो 2013 में भी जीत गए थे। मेरा इख्तलाफ अपनी जगह, मगर जो सच है। तो अब
اتنے بڑے پیمانے پہ ریوولٹ ہوا ہے شہباز کو لانے کی وجہ سے کہ پھر جو لوٹوں کو ٹکٹ دیا پارٹی کا ڈسپلن ٹوٹا، پارٹی کے لوگ ناراض ہوئے، تو جو وہ سب کچھ تھا وہ بہہ ہی گیا۔ اچھا، یہ آپ کو کل اگر یاد ہو سب کو کہ بگننگ میں بتا دیا تھا کہ یہ ابراج کا واقعہ، یہ عارف نقوی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو خان صاحب کے لوگ ہیں نا، جو اشرافیہ کے بچے ہیں جو ان کے پیچھے، ان کی اپنی موریلٹی یہ ہے۔ اور پی ٹی آئی میں کون لوگ ہیں؟ شہباز گل، شہریار آفریدی، امین گنڈا پور، یا وہ لوٹے شاہ محمود قریشی سے لے کے غلام سرور تک، وہ غلام سرور جہاں تک چلے جائیے، جو امپورٹڈ حکومت نامنظور تو کہتے ہیں مگر یہ شوکت عزیز کی کیبنٹ میں بھی موجود تھے، اور یہ مرحوم جو امریکہ سے گئے تھے وہ بھی شوکتی، کیا نام تھا ان کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جو یہاں سے امپورٹڈ گئے تھے ایک نگراں حکومت کے لیے، جن کا شناختی کارڈ تک نہیں تھا، کوئی گھر کا پتہ بھی نہیں تھا، میرے ذہن میں نام ایسے ہی مس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب انہی کا حصہ تھے۔ یہ تو ناچنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے مال بنانا ہوتا ہے۔ اول تو پاکستان میں بچا کیا ہے، مگر ابھی بھی لوٹ مار جاری ہے کہ یہ حکومت کیوں لی ہے پنجاب میں، جو چلے گئے انہوں نے کیوں لی، جو موجود ہیں کہ جی اپنے لوگ مکاؤ، اپنے لوگ کھپاؤ، مال بناؤ جتنا بڑھ سکتا ہے نا۔ تو یہ سارا کچھ کھیل تو ختم ہو گیا ہے۔ کل میں نے ایک انتہائی سینئر بیوروکریٹ سے پوچھا کہ یہ ہوا کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں، چین اینڈ کمانڈ ٹوٹ گئی۔ میں کہا کیا مطلب؟ کہ سپریم کورٹ کے واقعے سے تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہر ادارہ خود مختار ہے، آزاد ہے، مکمل جو کانسٹیٹیوشنل فریڈم تھا وہ تو اپنی جگہ تھا، مگر باقی خود بخود آزاد ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر آزاد ہے، کمشنر اپنے طور پہ آزاد ہے، ایس ایس پی الگ آزاد ہے، ایس ایچ او الگ آزاد ہے، ایل ڈی اے، سی ڈی اے، کے ڈی اے، ہر ادارہ آزاد ہو چکا ہے، نارکوٹک اپنے طور پہ آزاد ہے، کوئی کسی کے تابع نہیں ہے اب، اور سب چھوٹی چھوٹی سلطنت ہے۔ یہ تو ہونا تھا نا، پھر یہ نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ غور کریں کہ یہ تو سچ ہے نا کہ آپ کے گھر کا اگر کوئی سربراہ نہ ہو، بچوں کو پوچھنے والا نہ ہو، دیکھنے والا نہ ہو، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، تو پھر وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں نا۔ تو یہ واقعہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ جو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا، آپ کے آرمی چیف اپیلیں کر رہے ہیں، اور ایک تماشا دنیا میں لگا ہے، جو میرے کل بھی ہلکا سے ذکر کیا تھا، آج ڈیٹیل سے کر دیتا ہوں کہ جب لاسٹ ایئر انہی دنوں میں فال آف کابل ہو رہا تھا تو ہمارے یہاں فتح مبین کے نعرے لگ رہے تھے، امریکہ مرد آباد، اسلام زندہ باد، الجہاد الجہاد کے نعرے عام تھے نا۔ اور اسی فوج کے ریٹائری تو سامنے ہی تھے، مگر پیچھے سے بھی بہت بڑے پیمانے پہ جشن منایا جا رہا تھا کہ رشیا کو شکست دی، پھر روس کے بعد امریکہ کو امریکہ سے مل کے شکست دی، اور حمید گل کا وہ ویڈیو کلپ چلایا جاتا تھا۔ تو اس وقت یہاں پر امریکن آرم فورسز کے وہ تمام افسر جو ناٹو میں رہے ہوں یا یو ایس فورس کا حصہ رہے ہوں، جنہوں نے افغانستان سرو کیا تھا، ان سب میں ایک بات مشترک تھی ٹیلی ویژن پر جب وہ آتے تھے، ایون یہ کہ سرونگ بھی بہت سے، کہ ہماری شکست میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ اور ایک کینیڈا کے سابق ایمبیسڈر افغانستان، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ پاکستان اکیلے نے ناٹو کی 48 ممالک کی فوجوں کو شکست سے فائدے دی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو بدلہ لینا آتا ہے؟ آپ کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، نفرت، مایوسی، محبت، یہ سارے جذبے آپ میں ہیں، تمام انسانوں میں مشترکہ ہیں اور ایک جیسے ہیں۔ کوئی رواداری کا مظاہرہ کر لیتا ہے، دبا لیتا ہے وقتی طور پہ، مگر ابھر کے ضرور آتا ہے۔ انہی کو کنٹرول کرنے کے لیے مذاہب آئے، ریاستی نظام آئے، مگر ابھی دنیا آئیڈیلزم کی حد تک نہیں پہنچی ہے کہ جیسے ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو طے تو کہیں بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اب آپ کے اپنے لوگ جو بہت پڑھے لکھے ہیں، جو بہت اہم عہدوں پہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایٹم بم تو گیا، اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ 262 روپے کا ڈالر بکا کل۔ اچھا، وہ ان کو ملا ہے
جن کے تعلقات ہیں جو بڑی اشرافیہ میں بھی تو کیٹیگریز ہیں نا کہ جو بہت با اختیار انفلوئنشل ہیں، انہیں مل گیا ہو تو مل گیا ہو، عام آدمی کو 270 میں بھی نہیں اویلیبل ہے، دیتے ہی نہیں نا کسی کو، کہ گن گن کے موتیوں کی طرح چھپا کے رکھ رہے ہیں۔ اب آئی ایم ایف پیسے دے گا، کب دے گا، اور اتنے پیسے کیا جو موجود حالات ہیں، اور پھر آپ کا سوشو پولیٹیکل کیاس بڑھ رہا ہے۔ ایک لمحے کو مان لیں الیکشن کروا دیتے ہیں، اور خان صاحب یہ بھی مان لیں کہ 2/3 میجارٹی لے آتے ہیں، جو پنجاب میں نظر آتی ہے، جو مجھے کم از کم نظر آتی ہے کلوز ٹو 2/3 ہوگی، تو کیا مسائل حل ہو جائیں گے؟ خان صاحب اقتدار میں آ جائیں گے۔ خان صاحب کو جو اقتدار میں لائے تھے، جو ہم برا بھلا کہتے ہیں نا خان صاحب کو، اور خان صاحب دوسروں کو الزام دیتے ہیں، ایمانداری کی اگر غور سے دیکھیں نا کہ خان صاحب تھوڑی ناکام ہوئے، معیشت ان کی تھوڑی تھی، جو ان کو لے کر آئے تھے وہ چلاتے تھے نا۔ مطلب بہت ساری چیزوں کے گواہیاں تو میرے پاس نہیں ہیں، میں آپ کو واقعات بھی سناتا رہا ہوں کہ کون پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کون سی منسٹریز جو ہے ہینڈل کرتا تھا اور کیسے کرتا تھا، اور پھر شوکت ترین کس کے آدمی تھے، حفیظ شیخ کس کے آدمی تھے، کس نے آتے ہی اسد عمر کو 2.5-3 مہینے میں فارغ کر دیا تھا، تو اور لے کر کون آیا؟ یہ کیاس جو آج ہے اسے پھیلایا کس نے؟ ایک انتخابات، جیسے آج کہتے ہیں نا ایک تقرری نے برباد کر دیا، تو ایک غیر شفاف جانبدار الیکشن نے پوری ریاست کا ملیہ میٹ کر دیا۔ نواز شریف 10 لاکھ روپے کا اعلان کر لیں بلوچستان میں مرنے والوں کا، سیلاب میں ڈوبنے والوں کا، مگر جو تباہی آئی ہے، جو جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھئے۔ اور کراچی والے رو رہے ہیں کہ ہب ڈیم کا پانی بھر چکا ہے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ، اگر ایک بارش اور آ گئی تو ہب ڈیم جو ہے وہ جو ٹوٹے گا تو پورے کراچی کو ہی بہا کے لے جائے گا۔ جس وقت خوف ہے، جو میڈیا دکھائی نہیں رہا، اور لوگ بہت پریشان ہیں، کراچی سے بھی لوگ موو ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ناکامی ہے اس ریاست کی، یہ عمران خان کی یا کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے، جنہوں نے یہ پورا الیکشن لوٹا تھا، جنہوں نے یہ نظام بنایا تھا، یہ ان کی ناکامی ہے۔ اور الزام کس پہ؟ عمران خان پر، ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں نا، مگر ایک پشاور میں بیٹھا عیش کر رہا ہے، ایک اب ریٹائر ہو جائے گا تو آسٹریلیا چلا جائے گا، امریکہ میں آ جائے گا، یا برطانیہ چلا جائے گا، اور پھر نئے آنے والے، پھر نیا شور پڑ جائے گا، جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے۔ سری لنکا بھی چل ہی رہا ہے نا۔ ابھی مجھے ہی نہیں پتا کہ نیوکلیر کے جانے کے بعد ہمارے حالات کیا ہوں گے، لوگ ایک دوسرے سے سامنا کیسے کریں گے، روٹی کہاں سے کھائیں گے، کچھ نہیں پتا۔ اچھا، ان ساری سچویشن میں بھی نوٹ کریں کہ کل ایک بڑے سنجیدہ مزاج صحافی سے میری اسلام آباد بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں فیض حمید کو بنا رہے ہیں، اور یہ طے ہو گیا ہے، مگر لابنگ میں ابھی بھی مسائل ہیں کہ شمشاد ساحر شمشاد جو منگلہ کے کور کمانڈر ہیں، وہ اظہر عباس ہیں، لیفٹیننٹ جنرل، سیکنڈ نمبر پہ جو ندیم انجمن ISI کے اظہر عباس تیسرے نمبر پہ ہیں، چوتھے نمبر پہ فیض حمید ہیں، پانچویں نمبر پہ جنرل کوئی نعمان ہیں۔ تو ان کے درمیان لابنگ ہو رہی ہے، مختلف چینل یوز ہو رہے ہیں۔ کیا فیض حمید کو لانے سے یا کسی کو اب لانے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا $150 روپے آ جائے گا یا 100 روپے آ جائے گا؟ نہیں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب صرف فکر یہ کریں کہ کیا جغرافیہ انٹیکٹ رہے گا، جو صوبوں کے درمیان تضادات ہیں، جو کلچر کے پرابلم ہیں، جو بھوک ننگ ہے، جو غیر مساوی انصاف جسے کہتے ہیں، اور حقوق کی تقسیم ہے، اس کی موجودگی میں آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ مسائل حل ہوں گے، یا الیکشن ہو جائے تو اسموتھ حکومت قائم ہو سکتی ہے؟ جو نفرتوں کے بیج آپس میں بولیے گئے ہیں، جو الزامات ہیں، اچھا یہ سب ایک جیسے ہیں، ذہن میں رکھیں۔ مجھے ایک انتہائی سینئر بیوروکریٹ کل سنا رہے تھے اسلام آباد سے کہ شہباز شریف کے گرد ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا آدمی، خوش آمدی، آگے پیچھے ہوتا تھا، تو انہیں کسی نے شہباز شریف کو بتایا کہ یہ آدمی بہت گھٹیا، خیال رکھیے گا، اور اس کی جو حرکتیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ سلمان سے بات کریں، سلمان شہباز سے۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی تھی، میں سلمان شہباز سے بات کرتا۔ تو جب یہ ان کی حکومت ختم ہوئی اور ان کے مقدمات سامنے آئے تو اس آدمی کے نام پہ 12 کمپنیاں تھیں۔ کتنی؟ 12 کمپنیاں جو پکڑی گئیں۔
اچھا یہ پاکستان میں عام ہے کہ سرمایہ دار، کیونکہ اس نے تو کلین رہنا ہوتا ہے، وہ غریب لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، خوش آمدیوں کو ان کے نام پہ بزنس کرتا ہے، جب گیم پھٹتا ہے پکڑے وہ جاتے ہیں یا انہیں بھگوا دیا جاتا ہے، جیسے مقصود چپراسی بھی مارا گیا، فلانا بھی مارا گیا، بھاگ گئے لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم پہ 1 روپے کی 1 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ نہ خان صاحب نے کم کی ہے، ان کے دوستوں جو ان کے گرد لوگ ہیں وہ نظر آتے ہیں دور سے، ہم انہیں جانتے ہیں، خوب پہچانتے ہیں، ان کی ماضی ہے ہمارے سامنے، مگر ایک ریاست مدینہ بنا رہا ہے اور ایک جمہوریت کا لمبردار ہے۔ مگر جمہوریت کے لمبردار کو یہ پتہ چل جائے کہ پنجاب کے عوام نے شہنشاہ کو مسترد کر دیا ہے، اب شہنشاہیت نہیں چلے گی، اب انہیں امیر المومنین چاہیے، آخری گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا امیر المومنین دے گا۔ اللہ حافظ۔